अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ब्यून हेडलाइंस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम। एक तवील अरसे के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि पंजाब में बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे और उसके लिए तमाम सियासी जमातें अब तैयारियों में भी मसरूफ़ अमल हैं। और रिसेंटली इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 7 सियासी जमातों का मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़। अब देखना ये है कि इन इंतखाबात में, जिसके बारे में बहुत पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे उस इलेक्शन कमीशन को जिसने 2013 का इंतखाब कराया था। अगर ये इंतखाब उसी इलेक्शन कमीशन के तहत होता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा? और साथ ही साथ ये देखना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ या मौजूदा इलेक्शन कमीशन का इरादा इस इलेक्शन को मरहलावार कराने का है, क्या ये एक्सेप्टेबल है तमाम सियासी जमातों के लिए? इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सादिया सुहेल साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। अहमद सईद काजी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आप भी मेंबर सूबाई असम्बली हैं। वहीद गुल साहब मुस्लिम लीग नवाज़ से अब से कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हम सादिया सुहेल साहिबा से करते हैं। सादिया सुहेल साहिबा, ये जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि बल्दियाती इंतखाब के लिए आपका अलायंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जिनको आप एक मुनासिब जमात नहीं समझते थे, जिनके सरबराह के लिए आपकी फीलिंग्स कुछ बेहतर नहीं थी, उनके साथ अलायंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। अलायंस को जिस तरह ये ले रहे हैं, ये उस तरह अलायंस नहीं है कि दो जमातें मिलके एक कर रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एक जनरल इलेक्शन से। उसमें आप हल्के की मुनासबत से, यूसी की मुनासबत से, एरिया की मुनासबत से जो दूसरी जमातों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। कुछ एक सीट उनको दे देते हैं तो 2 ले लेते हैं। इस तरह के कंप्रोमाइज़ हमेशा से बल्दियाती इलेक्शन में हुए। सारी पार्टियों की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारी अपोजिशन पार्टीज शामिल थीं और उन्होंने मिल के, क्योंकि देखिए हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला उस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से है जिस पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपका वही सिस्टम है जिसने जनरल इलेक्शन में धांधली की, आज भी उस सिस्टम पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आप उसी सिस्टम के और फिर जिस तरह महलावार ये करवाना चाह रहे हैं। साउथ पंजाब में इनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर थी। इन्होंने कहा जी सेंटर पंजाब लाहौर में हमने सड़कें पुल बनाए हैं ज़्यादा, हम यहाँ से पहले इलेक्शन स्टार्ट कराते हैं। इलेक्शन कंडक्ट कैसे होगा इस पर बात हम लेटर ऑन करेंगे, लेकिन आपका जो मुकाबला था वो तो उस पार्टनरशिप के साथ था जो मुस्लिम लीग नवाज़ की और पीपल्स पार्टी की थी, उसको आपने तोड़ना था। तो उस पार्टनरशिप को तोड़ने का तरीका यही है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए? नहीं, देखिए मिलने की बात यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पीपल्स पार्टी का और हमारा और बाकी सारी जमातों का हमारा एक मौक़िफ़ पे इत्तेफाक हुआ है, वो है धांधली के अगेंस्ट और इस इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। जो पहले हमने आवाज़ उठाई, सारी 21 पार्टियों ने इस पर एतराज़ किया और आवाज़ उठाई, लेकिन पीटीआई इस पर खड़ी रही और जिसके जवाब में हमारी 3 सीटें हमने इनकी खाली करवाई और इसी मौक़िफ़ पे हम इकट्ठे। नहीं, एक गेंद पर दोनों को आउट करना था खान साहब ने, अब एक आउट हो गए, एक इन हो गया आपके साथ। देखिए वो भी आज पीपल्स पार्टी भी आज यही धांधली का रोना रो रही है। आगे पीपल्स पार्टी आके हमारे साथ खड़ी होगी ना, वो समझ गई, समझ आ गई, उसको भी अंदाज़ा हो गया कि ये हाथ किसने किया और कैसे हुआ है। तो आज पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ खड़ी है इस मौक़िफ़ पे। हम और पीपल्स पार्टी नहीं और बाकी जमातें भी ये समझ गई हैं कि ये इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। जैसे जैसे ये केसेस खुलेंगे और भी अभी बहुत सारी चीज़ें। तो खान साहब की जो पीपल्स पार्टी के बारे में, जरदारी साहब के बारे में धरने में जो कुछ कहते रहे वो सब गलत था? फिर देखिए जी गलत बिल्कुल नहीं था। जरदारी साहब की जहाँ तक उन्होंने मुफाहमत की सियासत की और जहाँ जहाँ इन दोनों ने मिल के कंप्रोमाइज़ किए, इनका जो मिसाक के मुफाहमत था वो तो सबके सामने है, तो इसमें तो चुकी बात नहीं है। मैं आपसे बार बार वही कह रही हूँ। और अब ये मुफाहमत नवाज लीग की बजाय आपके साथ होगी? नहीं, मुफाहमत बिल्कुल नहीं होगी, बात असूलों पे है। ये सिर्फ यूसी के इलेक्शन तक, बल्दियाती इलेक्शन तक हल्के बंदियों में अगर आप एक दूसरे के साथ, मैंने कहा ना, जो आपका बल्दियाती इलेक्शन होता है उसका बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है, उसको से साथ मुफाहमत हो सकती है इस लेवल तक कि सीट एडजस्टमेंट्स के लेवल तक। राइट काजी साहब, पीटीआई वो वाहिद जमात थी जिसके साथ आपका कोई मुफाहिमाना रवैया नहीं था, तो क्या आपकी मुफाहिमत यहाँ पर भी कामयाब हो गई? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। जहाँ तक पीटीआई की मुफाहमत का ताल्लुक़ है, सियासत में हर्फ आखिर कोई चीज़ नहीं होती। अलायंस बनते रहते हैं, अलायंस टूटते रहते हैं। इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन का
ایک چرچا شروع ہو گیا ہے ابھی یہ حکومت الیکشن کرا پاتی ہے کہ نہیں. یہ اتحاد اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے جس کا دوسرا ٹینیور ہے اور یہ الیکشن سے بھاگتی رہی ہے, اب یہ الیکشن کرانے میں آ رہی ہے اور پری پول دھاندلی یہ تمام معاملات اور 7 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ایشو کرنے, یہ ان تمام جو ہے ان کی دھاندلی کی روک تھام کے لیے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. آگے چلتے آپ دیکھیں گے کہ بھی اگر انتخابات ہوئے تو پھر اس پہ مزید الائنس بڑھ سکتا ہے. مسلم لیگ نواز کی مبینہ دھاندلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جب شیڈول آئیں گے, نامینیشن ہوں گی, مرحلہ وار الیکشن ہے, نامینیشن ہوں گی, پارٹی ہیڈ بیٹھیں گے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھی کوئی ہم ہر وقت تلواریں نکال کے پھرتے رہیں. کسی نہ کسی یونین کونسلرز پہ اس کی بلدیہ میں ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے ہر پارٹی کے ساتھ. تو یہ طے ہو چکا پی ٹی آئی؟ نہیں, ابھی کوئی فائنلائز نہیں ہے. ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, بہت زیادہ اس کو دیا جا رہا ہے کہ جی معاملات طے ہو گئے اور ایگریمنٹ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو نظریاتی ورکر ہے پی ٹی آئی کا, جو کسی مفاد کے بغیر خان صاحب کو پسند کرتا ہے, پی ٹی آئی کے نظریات کو پسند کرتا ہے, اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا اگر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں پیپلز دیکھیے میں پارٹی آپ کو بتاتی ہوں. اب تھوڑا سا میں اس چیز کو آپ کی بات سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں. اب ایک حلقہ ہے, ایک یو سی میں, ایک محلے میں 2 لوگ کھڑے ہیں, ایک پی ٹی آئی سے کھڑا ہے, ایک پیپلز پارٹی کے فلیگ کے نیچے کھڑا ہے, لیکن اگر وہ اس محلے کا ایک ایسا آدمی ہے جو وہاں کے مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کو حل کر سکتا ہے اور کیپیبل ہے اور اس کا ایک اچھا بیداغ ہے, ماضی ہے, تو اور ہمارا بھی ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے, اور وہ اگر 2 مل کے کھڑے ہو جائیں تو تیسرا کینڈیڈیٹ جو نون لیگ کا ہے, می بی وہ اس کی شہرت اس کے مقابلے میں اتنی اچھی نہ ہو یا جو بھی, تو اس میں اس کو آن بورڈ لینا, یہ کیونکہ ایک چھوٹے لیول پہ, ایک یونین کونسل لیول پہ, ایک وارڈ لیول پہ الیکشن ہوتا ہے, تو اس لیے اس طریقے سے اس علاقے کے لیے کیا بہتر ہے وہاں یہ ڈیسیجن. ساتھی سہیل صاحب, جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی الائنس کر لیتی ہیں. آپ نے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا الائنس دیکھا, آپ نے مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کا بہت اچھا رویہ دیکھا, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا الائنس دیکھا. پی ٹی آئی سے متعلق جو اس کے ورکر کا خیال ہے کہ یہ محض مفادات کے لیے کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرے گی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. یہ مفادات نہیں میں سمجھتی, مفادات یہ ہمارے نہیں ہیں, عوام کے ہیں. اب اس میں دیکھیے کہ کے پی کے میں ہم نے آنا جو بلدیاتی الیکشن ہوا, ہم نے کئی جگہ پہ جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں, اپوزیشن تھی, وہاں سے مل کے بھی کیا. بلدیاتی الیکشن کی سمت تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, علاقے پہ موجود جو شخصیت ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ جو اس علاقے میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اگر وہ اس علاقے کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے, خواہ وہ کسی بھی پرچم کے تھلو ہو, تو اس سے ایک اچھا, تاکہ وہاں جو ایک یو سی لیول پہ ایک اچھی ٹیم آ جائے تاکہ وہ بھلائی کام کر سکے. لیکن سوری ٹو سے جو یہ آپ کا جو آرڈیننس آیا ہے, جو آپ کا لوکل باڈی بل ہے, اس کے تحت اس کے پاس اختیارات ہی کچھ نہیں ہونے. اختیارات تو پھر وہی اوپر ہے جن کے پاس ہیں, سی ایم صاحب کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں, اور نہ ان کے لیے فنڈز ہیں, جیسے بتایا قاضی صاحب نے بھی کہ فنڈ سارے آلریڈی دی جا چکے ہیں. ان علاقوں میں ترقیاتی کام اسکیمیں ہو رہی ہیں اور ہارے ہوئے ایم پی ایز وہاں کروا رہے ہیں. ہمارے جیتے ہوئے کو نہ ڈی سی سی کمیٹیوں میں ڈالا گیا, نہ اسکیمیں ان کی لی جا رہی ہیں. تو یہ تو جو الیکشن سے پہلے ہی ریگنگ شروع ہو چکی ہے. قاضی صاحب, پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے؟ بالکل ہو چکی ہے جی. آج ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے, تمام ہماری پارٹیز, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور کیو کے نمائندے, ہم نے ان کو ریٹرن دیا ہے کہ بھی 7 ارب روپے جو ہیں وہ ڈی سی اوز کو انہوں نے ریلیز کیے ہیں, اور ان کے جو ہیں کینڈیڈیٹس یونین کونسل کے, وہ جگہ جگہ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ بھی آپ نے کیا کام کرانا ہے, اور اینٹیں ڈالی جا رہی ہیں, سولنگ لگائی جا رہی ہیں, پلیاں بنائی جا رہی ہیں, اور لوگوں کو لالچ دیا جا رہا ہے. کسی جگہ پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, ان کو نوکریوں کی لالچ دی جا رہا ہے. یہ پری پول کی ایک شکل سمجھ لیں آپ. تو قاضی صاحب, اگر پبلک ویلفیئر کا کوئی کام ہو رہا ہے تو کیا اسے روک دینا چاہیے؟ نہیں, پبلک ویلفیئر کے کام کا ایک وقت ہے, سسٹم ہے, جمہوریت ہے, جمہوری انتخاب کا انتظار کیا جائے, تقاضوں کو پورا کرے نا. ابھی اپوزیشن کے ہم 8 ارکان ہیں, پی ٹی آئی کے جتنی ارکان ہیں, ان کو تو فنڈ 2 سال سے فنڈ نہیں دیا, فنڈ نہیں دے رہے. ہمارے حلقے نہیں ہے, ہم الیکٹ ہو کے نہیں ہے,
ہمیں تو وہ فنڈ دینے سے انہوں نے محروم رکھا. اب بلدیاتی الیکشن ان کو مجبوراً سپریم کورٹ کے پریشر پہ اگر کرانا پڑ رہا ہے تو پھر انہوں نے وہ جو ہے وہ ایک سیاسی رشوت کے طور پہ کام شروع کر دیا ہے. کام کرائیں, اس تو اس کے خلاف یہ جو ایک اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں جو تعداد میں کوئی خاطر خواہ نہیں ہے, اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی, آج ہم نے پنجاب اپنا الیکشن کمیشن میں گئے, ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی ہے, ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ اس کا کوئی روک تھام کریں, اس کے بعد ہم کورٹس میں جائیں گے, اس کے اسمبلی میں ہم واویلا کریں گے تاکہ عوام کو تو پتہ چلے نا, یہ نہ روکیں, عوام کو پتہ چلے گا. رائٹ. شاکر سہیل صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن ہے اگر یہی انتخاب کراتا ہے بلدیاتی انتخاب, تو پھر پی ٹی آئی حصہ لے گی اس میں؟ دیکھیں حصہ تو لینا ہے, کیونکہ بائیکاٹ پہلے بھی ایک بار کر کے ہم آج تک بھگت رہے ہیں, حصہ تو ہمیں ڈیفینیٹلی لینا ہے, ان کو فری ہینڈ تو نہیں دینا. لیکن کیا بات ہوگا, وہی سامنے نتائج آئیں گے. کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے. کنور دلشاد صاحب, بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے, یہ خبریں آ رہی ہیں, کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہوتی رہیں, بلدیاتی انتخاب کروایا جائے گا, کروائیں گے, ہوگا, اس بار ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے, تمام مرحلے بھی تیاری کر لی ہے, تمام جو بلدیاتی انتخابات کی جو جوانی معاملات طے ہو گئے. لیکن سب سے بڑا ایک پولیٹیکل مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے عمران خان نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مستعفی ہونے کا, اور تو وہ ظاہر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, 4 اکتوبر کو انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی ہے. اگر اس دوران میں اگر کوئی انہونی واقعہ ہو جاتا ہے یا ہمارے ممبران مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر بلدیاتی انتخاب آئینی اور قانونی طور پر اس کا انعقاد ناممکن اس لیے ہو جائے گا جب الیکشن کمیشن ہی مکمل نہیں, پھر بلدیاتی انتخاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہت بڑا یعنی دلشاد صاحب, اگر خان صاحب کا مطالبہ مان لیا جائے اور الیکشن کمیشن کے اراکین مستعفی ہو جائیں ان کے مطالبے کے پیش نظر, تو پھر بلدیاتی انتخاب مستقبل قریب میں نہیں ہوگا؟ نہیں ہوں گے, نہ ناصر نہیں ہوں گے, نہ پنجاب میں ہوں گے, کیونکہ جب کمیشن مکمل نہیں تو پھر ہم انتخابات نہیں کروا سکتے. کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 224 میں بھی کمیشن میں ہی انتخاب کروانے ہیں بلدیاتی. جب کمیشن نہیں ہوگا تو بلدیاتی انتخابات ناممکن ہو جائیں گے. نہیں تو کنور دلشاد صاحب, اگر الیکشن کمیشن کے اراکین مستعفی ہوتے ہیں تو نئے اراکین کو آنے میں وقت کتنا لگے گا؟ اس میں ایک پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن, پرائم منسٹر, 12 کمیٹی کمیٹی, یہ سب بیٹھ کے فیصلہ کرنے میں دیر لگ جائے, اتنی جلدی نہیں ہوگا, کم از کم 3-4 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس لیے اس میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل آئینی پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کو مکمل کرنے میں تقریباً 3-4 ہفتے لگ جائیں گے. تو یعنی خان صاحب یہ پی ٹی آئی اگر چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں پنجاب اور سندھ میں, تو انہیں اپنے مطالبے سے دستبردار ہونا ہوگا. دستبردار تو وہ نہیں ہوں گے, مطالبہ کرتے رہیں گے. اب حکومت جو ہے مطالبہ تو کرتے رہیں گے, دستبردار تو نہیں ہوں گے, لیکن حکومت جو ہے تو اس کو غور و خوض کرے گی یا الیکشن کمیشن کیا سوچتا ہے. تو آخر وہ بھی پھر بہت معزز جج ہیں ہمارے پاکستان کے بہترین. بخیر غلطیاں اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک معیار ہے, سٹینڈرڈ ہے, ان کا وقار ہے, ان کی عزت ہے. اگر وہ لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر سارا سسٹم جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ترم برم ہو جائے گا, اور نہ ہی پھر یہ 12-11 اکتوبر کو جو انتخابات ہو رہے ہیں لاہور میں, حلقہ 122 میں اور دودرا میں, یہ بھی ناممکن ہو جائے گی. یہ بھی مقصد کرنے پڑیں گے, موخر کرنے پڑیں گے. جی کنور صاحب, ہولڈ آن دس ویری پوائنٹ. ساتھ سہیل صاحبہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اراکین مستعفی ہوں. اگر مستعفی ہوتے ہیں تو لودھرا اور رین 122 کے الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور یہ بلدیاتی انتخاب بھی نہیں ہو پائے گا. مجھے جو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کہا کہ جو نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کا 2-3 ہفتے کا لگ جاتا ہے پروسیجر. ہم ایک ایسے الیکشن کمیشن کے اندر, لیکن اس کے لیے پھر کنسنسس بھی تو ڈیولپ کرنا ہوگا. جی دیکھیں, کنسنسس ڈیولپ کروانا ہوگا. پاکستان میں خاصا وقت لگ جاتا ہے. الیکشن کمیشن کا جو ابھی 3 حلقے آپ کے خالی ہوئے ہیں, جس میں اتنا بڑا کوسچن مارک آ گیا ہے, اگر اسی کے تھرو آپ کرواتے ہیں اور 10 الیکشن کروا لیں, اور اس میں بعد میں پھر 2-2.5 سال بعد اسپیکر قومی اسمبلی کے ثابت ہوتا ہے کہ جی اس کا الیکشن میں بھی بڑی بے ضابطگیاں تھیں, اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے, یا اس طرح کے اور مسائل آتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ ایسے پریکٹسز کا لوگوں کے پیسے, انرجی کس لیے آپ ضائع کرواتے ہیں؟ آپ ایک بار وہ سسٹم کو کلیئر صاف کیوں نہیں کرتے, تاکہ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نے اپنے سسٹمز کو اتنا پیچیدہ کیوں بنا دیا ہے؟ تو پی ٹی آئی کا فائنل ڈیسیژن کیا ہے؟ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے آپ بلدیاتی انتخاب میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے, ہم جائیں گے ہر حال میں, ہمارا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہم اپنے موقف پہ بھی کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ نے اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے جانا ہے کیونکہ تو الیکشن کمیشن ہی کنٹروورشل ہے.
یہ الیکشن کمیشن ہی کنٹروورشل ہے. ہم نے کیا بنانا ہے؟ قمر دلشاد صاحب کی جس طرح سے سعدیہ سہیل صاحبہ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کنٹروورشل ہے، تو اس کنٹروورشل الیکشن کمیشن کے تحت جو انتخاب ہوگا اس کے نتائج کو کس طرح سے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ قمر دلشاد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. وحید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ممبر صوبائی اسمبلی ہے، مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. وحید گل صاحب، بلدیاتی انتخابات تو اب ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا شیڈیول بھی ہمارے سامنے ہے. اب یہ جو متنازع الیکشن کمیشن ہے، اس کے تحت جو انتخاب ہوگا اس کے نتائج ایکسیپٹیبل ہوں گے سب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ڈی پلان کا حصہ ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور اگر راہ فرار ابھی بھی کوشش ہے. پہلے راہ فرار یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے چیلنج کیا اور پھر وہ چیلنج سے پیچھے ہٹ گئے چلے، پھر انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نومینیٹ کر دیا. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن اگر مستعفی ہو جاتا ہے تو یہ الیکشن تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. یہ جو قمر دلشاد صاحب نے کہہ دیا کہ اگر الیکشن کمیشن کے اراکین مستعفی ہوتے ہیں تو پھر این 122 لودھرا اور بلدیاتی انتخاب یہ تو نہیں ہوگا، اس میں تاخیر ہو جائے گی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ قانونی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ راہ فرار ہے. اور اگر بالفرض اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور یہ پھر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، اور اگر یہ لڑیں گے جیت جائیں گے تو یہ ڈھول بجاتے ہوئے سڑکوں پر آئیں گے، اور اگر ہار جائیں گے تو کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو کہتے نہیں تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے جو الیکشن ہے وہ بھائی آپ ان کو مستعفی کی دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ تو ایک آئینی ان کی ایک جو ہے وہ پوزیشن ہے اور اس کے تحت ہی معاملے کو حل ہونا ہے. ایک آئینی کمیٹی جو ہے تمام پارٹیوں کی آلریڈی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بنی ہوئی ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. آپ اس کے اندر آئیں اور بات کریں. اور اگر آپ کو اعتراض ہے کہ آپ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے الیکشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں آپ کہ اگر خان صاحب جیت جائیں تو وہ الیکشن کمیشن وہی ہوتا ہے جس کے تحت آپ کی اور یہ اعتراض صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پیپلز پارٹی کا بھی ہے. قاضی صاحب، کیا یہی پوزیشن رہے گی؟ اگر آپ جیت گئے تو الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، اگر ہار گئے تو آپ کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ الیکشن کمیشن درست نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ واضح ہے. الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں. ہمیں کسی شخصیت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ادارے کا جو ڈیکورم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو قاضی صاحب، یہ پھر پورے بلدیاتی انتخاب کی ایکسرسائز سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا دیکھیں ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرائرٹی رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک آزاد الیکشن کمیشن بنائیں. جو اس پہ جو ہے وہ تحفظات تھے. آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم الیکشن کو مانتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے تحفظات بھی ہیں، اور یہ آروز کا الیکشن تھا. اب وہ بات چل رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے جو 4 حلقوں کی بات کرتے تھے 3 اوپن ہو گئے ہیں، چوتھا بھی آنے والا ہے. اب اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر وہ 3 اراکین ہیں جن پہ الزام لگ گیا ہے وہ مستعفی ہو جائیں. الیکشن اگر بلدیاتی الیکشن کچھ دنوں کے لیے لیٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سعدیہ سہیل صاحب، بلدیاتی انتخاب اگلے سال ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر ہم نے دھاندلی زدہ ہی سب کچھ کروانا ہے تو پھر تو آپ کرواتے جائیے، اور بے اختیار قسم کی اپنے بلدیاتی حکومت بنانی ہے تو ابھی بنا لیجئے، کل بنا لیجئے. اگر آپ نے ایک صاف شفاف طریقہ کار واضح کر کے اور اس کے ساتھ ایک مضبوط آپ نے بلدیاتی حکومت بنانی ہے کہ جس کے پاس اختیار بھی ہو اور وسائل بھی ہوں. یہ جو کے پی کے میں انتخاب ہوا تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 2013 کے انتخاب کرایا تھا، اس کے تحت ہمیں بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہیے؟ تب سے ڈے 1 سے یہ بات کر رہے ہیں. تب یہ الیکشن کمیشن ٹھیک تھا. دیکھیں، اگر آج نہ بدلیں گے بلدیاتی انتخاب کے پی کے میں اگر ہو تو وہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا کھلی آفر ڈے 1 سے جنرل الیکشن سے کہ کے پی کے کوئی حلقہ آپ کھلوانا چاہیں. جو اعتراضات آئے بلدیاتی الیکشن وہاں دوبارہ ہوا، حلقہ کھلوانے کا نہیں ہے، معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ہے. اس کے 4 صوبائی اراکین کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ 4 صوبائی اراکین اس وقت بھی تو مستعفی نہیں ہوئے جب آپ نے کے پی کے میں الیکشن کروایا. دیکھیں، کے پی کے میں الیکشن تو ہم پر پریشر تھا، ہم نے کروایا. کچھ علاقوں میں کہا کہ جی یہ تو یہاں دھاندلی ہوئی، ہم نے دوبارہ کروایا اور حتی الامکان کوشش کی کہ دھاندلی اور ان تمام چیزوں کو روکا جائے، کنٹرول کیا جائے. اب یہی صورتحال یہاں آنی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے.
इलेक्शन से तो नहीं हम पीछे हट सकते, अब जो नताइज आएंगे, लेकिन अब हर बार हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन से कोई भी रीजन बनाकर आप फरार की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट मी हैव अ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वहीद गुल साहब से ये जानेंगे कि 7 सियासी जमातें एक तरफ, मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ, मुस्लिम लीग नवाज जीतने के लिए करेगी क्या? ब्रेक के बाद इस हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद हेडलाइंस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वहीद गुल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काजी अहमद सईद साहब का, सादिया सुहेल साहिबा का, यानी दोनों सियासी जमातों का इल्ज़ाम ये था कि आपने प्री पोल रिगिंग का आगाज़ कर दिया है। आपने जो फंड्स इस वक्त रिलीज़ किए हैं उसका मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ पर तरक्याती काम हो और आपको वोट मिले। बुनियादी तौर पर हमें तो मुंतखब ही इसलिए किया गया है कि हम मुल्क के अंदर तरक्याती काम करें, तो ये तो कोई इशू नहीं है। मुझे बड़ा एहतराम है कारी साहब का, पिछले दिनों जिस तरह से इन्होंने असम्बली के अंदर मुजाहिदाना किरदार अदा किया ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर, तो मैं इनको ये काबिल तहसीन है। जहाँ तक इनकी पार्टी का तल्लक है तो पंजाबी का एक मतल है, वो कहने कवा नौन तो सुनावा मान, तो वो बात है। हमने कोई इससे बड़ा कोई जुर्म जो है वो हमसे सरजद नहीं हुआ, मासवाए इसके कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का बेड़ा जहां पर जिम्मेदारी इनकी हुकूमत की है वहां पर हमने भी कंट्रीब्यूट किया है और अफवाज पाकिस्तान ने भी कंट्रीब्यूट किया है। कि ये जो आपने फंड रिलीज किए जस्ट बिफोर इलेक्शन, इसको आप क्या कहेंगे? अगर दूसरी कोई सियासी जमात करती तो उसको आप कैसे लेते हैं? ऐसा नहीं है, ये एक रूटीन के फंड है जो सालाना ग्रांट जो है वो MPS। अगर ये हुकूमत पीपल्स पार्टी या PTI की होती और वो रिलीज करते तो आप इसको क्या समझते? रूटीन का फंड समझते? नहीं, ये फंड तो रिलीज काजी साहब को इल्म है कि ये सालाना ग्रांट है और ये हर साल जो है वो मिलती है, ये वही ग्रांट है। और अब जैसे इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो यकीनन कोई नया फंड जो है वो जारी इस वक्त नहीं हो रहा, बल्कि जिनके टेंडर्स भी हुए थे वो काम भी जो है ये इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद भी फंड रिलीज हुए? जी बिल्कुल, उससे बाद हुए। और एक मुझे बात बताएंगे, ये कहते हैं कि इनको वोट इसलिए मिला कि ये अपने इलाके में तरक्याती काम कर सकें, ये कर सकें। जो बाकी ख्वाब अपोजिशन के किसी भी पार्टी से हैं वो वोट लेके असेंबलियों में आए हैं, उनकी आवाम, उनके लोग जो हल्के के जिन्होंने उनको वोट देने का गुनाह कर ही दिया है, उनका हक नहीं है कि उनके इलाके में तरक्याती काम हो? उन्हें स्कीमें क्यों नहीं मंजूर होती, उनको क्यों नहीं फंड दिए जाते? तो मैनिफेस्टो में ये शामिल नहीं है। ये कहते हैं कि एक इलेक्टेड मेंबर को MPA और MNA को जो है वो कोई हक हासिल नहीं है कि वो तरक्याती काम करवाए, और ये एक बल्दियाती सेटअप का काम है। गवर्नमेंट जो आ रही है उसके फंड किधर हैं? उनके फंड ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यकीनन किसी ना किसी ने तो ये काम, नहीं वही जो MLA MPAs हैं उनका काम तो लेजिस्लेशन का है, उनका काम डेवलपमेंट वर्क का तो नहीं है। ये हमने कब कहा कि हम लेजिस्लेशन, जितनी इस दौर के अंदर लेजिस्लेशन जो है वो हुई है वो शायद ही कभी वो रिकॉर्ड असेंबली ने जो है वो काम किया है। और कि जो बड़ा कोई काम 21वीं आईनी तरमीम आपने मंजूर की है, वो भी किसके कहने पर और किसके जोर पर पाकिस्तान के अवाम जानते हैं? नहीं, वो 21 आईनी तरमीम में ये 18वीं आईनी तरमीम जो है वो भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलके जो है वो इसको पास किया, और इसके समरात आज आप देख रहे हैं कि सूबे जो है वो पहले की निस्बत जो है वो ज्यादा बाइख्तियार है। नहीं तो वहीद गुल साहब, ये डेवलपमेंट फंड्स होने चाहिए MPAs MNAs के पास? बिल्कुल, ये जरूरी है। मैं उसमें देखिए, जो हमारा एक काम है, लोग जब हमें इलेक्ट करते हैं तो उनकी तवक्को होती है कि हम उनके इलाकों के अंदर तरक्याती काम करवाएं, उनके स्कूलों को देखें, वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम देखें। तो लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये कोई, देखिए एक मुआवजा करना यूरोप के साथ पाकिस्तान का, ये बिल्कुल ही जो है वो ठीक बात नहीं है। यहाँ के MPA तो जो है वो तरक्याती काम के साथ साथ गमी खुशी जो होती है लोगों की, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। हमारा जिस तरह का मुआशरा है उस तरह से हमें जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें जरूरी है कि MPAs MNAs के पास डेवलपमेंट फंड्स हो। देखें जी, हमारा पहला काम तो है लेजिस्लेशन। जहां आपका दूसरा काम भी लेजिस्लेशन है, आपका तीसरा काम भी लेजिस्लेशन है। जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है,
یہ حقیقت ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں بلدیاتی ادارے کارپوریشن کے ذریعے، لیکن یہ ایک روٹین بنا دیا ہے. سابقہ جتنی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے روٹین بنا دیا ہے کہ ایم پی ایم ایل ایز کی تجاویز لے لیں کہ وہاں کس قسم کا کام ہونا ہے، کون سی کم ایریگیشن میں، اپنا سینیٹیشنز میں، میٹل روڈز میں تجاویز دیتے ہیں. بات جو ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو فنڈز دیے نہیں 2 سال، الیکشن تازہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور 7 ارب روپے کا نوٹیفائی ہو گیا ہے ان کا پیسہ ڈی سی اوز کو. بلدیاتی الیکشن تک روک دیں، کیا فرق پڑتا ہے 2 مہینوں میں؟ اس کے بعد آپ پورے پنجاب میں جہاں دل کرے آپ کام کراتے رہے. ہمیں پی ٹی آئی کی بھی یہی شکایت ہے. بالکل. دیکھیے بات تو وحید گل صاحب یہ ڈی سی اوز کو فنڈ جاری کر دیا آپ نے. یہ دیکھیے اس طرح اور آر اوز بھی کون بن رہے ہیں؟ ٹی ایم اوز، یہ وہ سب آر اوز بن رہے ہیں آپ کے الیکشن کے. ہونے سے یہ کیا ہے جو ہے وہ یہ ٹینڈرز وغیرہ جو ہے وہ اس کے لگ چکے ہیں. یہ تو بلدیاتی الیکشن بھی پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ نہ ہو. یہ مختلف ریٹیں جو ہے جیسے آپ کرواتے ہیں نا ویسے نہ ہونا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ لیٹیگیشن میں چلے گئے ہیں. ہر جگہ یہ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں اور پہلے بھی یہ لیٹیگیشن میں جا کر تو بلدیاتی الیکشن پہلے جو حلقہ بندیوں کے نام پر آپ نے بلی کتے بنائے تھے نا وہ ہمیں پتا ہے. تو ساتھی سہیل صاحب اگر الیکشن کمیشن جو موجود ہے اس کے تحت آپ نے کے پی کے میں انتخاب کروا لیا، پنجاب میں بھی ہو جاتا ہے، تو what's wrong in that؟ دیکھیے رانگ تو یہ ہے کہ پھر بعد میں تھیلے کھلتے ہیں اور پھر جو بیٹھے ہوئے 2 سال سے ایز اے اسپیکر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور ہم پھر ایک بائی الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنا قبلہ درست کر سکتے؟ ہم چیزوں کو پہلے ہی ایسے بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے کہ میں دوبارہ پیسے کا ضیاع، انرجی کا ضیاع، وقت کا ضیاع. جو کے پی کے میں انتخاب ہوا وہ پیسے، وقت اور انرجی کا ضیاع تھا. میں سمجھتی ہوں اگر اسی الیکشن کے تھرو جہاں بھی ہوا، سندھ میں ہوا، بلوچستان میں بھی نہیں ہوا، بلوچستان میں ہوا، یہاں ہوا، اگر ہم اسی سسٹم کے تحت کروا رہے ہیں تو ہم نقصان ہی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے رہے. تو یعنی کے پی کے میں آپ نے نقصان کیا پاکستان کے عوام کا. بلدیاتی انتخاب ہم نے کوشش یہ کی کہ وہاں ہم یہ دھاندلی کے ایشو کو جتنا کنٹرول کر سکے، جتنا سو کنٹروورسی سے نکال سکیں یہ کریں. ہم نہ کرتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جی ان کو نہ یہ کرنا نہیں چاہتے. آج بھی پنجاب میں بھی ہے ان کا یہی ایلیگیشن ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے وہ جو لوگ جو ارکان جن پہ ایک کوسچن مارک آ چکا ہے، آپ کی 3 سیٹیں خالی ہو چکی ہیں، یہ کوسچن مارک آیا دیکھیے یہ تو پوری ایک جنرل الیکشن کے بعد سے ہی ہے. جنرل الیکشن کے بعد سے تھا، 2013 کے انتخاب کے بعد سے تھا. تو آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی بجائے بلدیاتی انتخاب کیوں کروا دیا؟ ہم نے تو کوشش ڈے 1 سے کر رہے ہیں اور 21 جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. کسی نے مسائلت کر لی، مفاہمت کر لی، لیکن ہم ڈٹے رہے، آخری وقت تک ڈٹے ہیں. لیکن بلدیاتی الیکشن نہ کرواتے. بھائی صاحب یہ اسٹریٹجی غلط تھی پی ٹی آئی کی بلدیاتی انتخاب کروانے کی کے پی کے میں؟ دیکھیں جی سپریم کورٹ کا پریشر تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرایا گیا. پی ٹی آئی نے بہتر سمجھا ہوگا کہ بھی ہم دباؤ تو یہاں پر بھی ہے، پنجاب میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پہل کر دیں الیکشن کرانے میں. اس بنا پہ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ بھی الیکشن ہونے چاہیے. یہ درست فیصلہ تھا. یہ پی ٹی آئی کی قیادت بتا سکتی ہے کہ ان کا فیصلہ جن گراؤنڈز پر پی ٹی آئی کنونس ہوئی کہ ہمیں الیکشن کروا لینے چاہیے، انہی گراؤنڈز پر اگر مسلم لیگ نواز کرواتی ہے تو پھر وہ غلط کیوں ہو گئے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ واویلا ہم نے نہیں سنا کہ فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں، ری پولنگ رینکنگ کی. اور یہ معاملہ تو الگ ہے. ہمارے بجٹ میں تو لوکل باڈی کا بجٹ پورا ٹوٹل الگ تھا، اس میں سے تو 1 پیسہ ٹچ نہیں ہوا. اب لوکل باڈی کو وحید گل صاحب ایک بڑی ایکسرسائز ہم کرنے جا رہے ہیں. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، مرحلہ وار انتخاب ہونا ہے اور ایک وقت اس میں درکار ہے، انرجی درکار ہے، پیسہ درکار ہے. اگر یہ بڑی ایکسرسائز کرنے سے پہلے جو متنازع الیکشن کمیشن ہے اس کا کوئی معاملہ حل کر لیا جائے. دیکھیں یہ بات ضرور ہے. یہ میری پارٹی کا میں موقف بیان نہیں کر رہا، میں ذاتی حیثیت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اس قدر کنٹراورشل بات ہو جائے ان کو بذات خود سے جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ بات یہ اسی طرح سے ہے، یہ دلیل کی بات ہے کہ اگر کسی کے اور جس طرح وزیر اعظم کنٹروورشل ہو گئے تھے ان کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. وزیر اعظم تو کنٹروورشل اس طرح سے نہیں ہوئے، وہ تو ایک جماعت کی بات تھی کہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ
غیر آئینی مطالبہ تھا. یہاں تو بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی خاصے کنٹروورشل ہو گئے. نہیں اس طرح سے نہیں بات, ذرا بات کو میں دوسرے پیرا میں کر رہا ہوں جہاں پر یہ دیکھیں نا, اب یہ جو کرے کوئی اور بھرے کوئی والی بات, یہ جو NA 122 کا جو فیصلہ آیا ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کنٹروورشل ہیں. وہ کنٹروورشل خواجہ سعد رفیق نہیں ہے, وہ فیصلے جو جس تناظر کے اندر کیے گئے ہیں, یہ قائد صاحب جانتے ہیں پچھلے 30 سال سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ سیم یہی کنڈیشن جو ہے وہ الیکشن کی آتی ہے, دھاندلی کی بات نہیں ہوتی. لیکن جب وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے, کئی دفعہ اس کے پاس فارم ہی نہیں ہوتے, وہ کچے پیپر کے اوپر آپ کو جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جس طرح کا فیصلہ 122 کا آیا ہے, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کا کوئی حلقہ کھول لے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے اکثر کسی میں کم کسی میں زیادہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی, اور یہ ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے. پھر تو وحید گل صاحب پورا کے پورا انتخابی کنٹروورشل ہو گیا. سن لیں بات یہ کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, یہ پھر بھی جو اس سے بیشتر الیکشن ہوتے آئے ہیں, ان سے بہت کجا طور کے اوپر بہتر الیکشن تھے, اور ان کے اندر مزید بہتری جس طرح سے ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو بھی ابھی جوڈیشل کمیشن نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. انڈیکیٹ کیا کہ NA 125, 122, 154 میں جو سچویشن رہی ہے یہی پورے پاکستان کی ہے کم و بیش, تو پھر تو پورے کا پورا انتخاب ہی نل اینڈ وائڈ ہو گیا, پورے کا پورا انتخاب ہی دوبارہ ہو جانا چاہیے. عرض کروں, آپ دیکھیں نا, ایک ووٹ کی پرچی آپ نے ڈالی ہے اور جس امیدوار کو ڈالی ہے وہ اسی امیدوار کو جا رہی ہے, تو یہ پھر کس طرح کنٹروورشل ہو گیا. اگر کسی نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے فارم جو ہے وہ 14 اور 15 جو ہے, اگر تمام حلقوں کا الیکشن اسی طرح کا ہوا ہے تو ان 3 حلقوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے, الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ یہ ہے کہ انتخاب دوبارہ کروایا جائے. ایک بات بتا دیں, فارم 14 اور 15 کے متعلق انہوں نے اٹھایا ایشو. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے حلقے میں 14 اور 15 جو ہے وہ مسنگ فارم ملے یا نہیں ملے, پوچھ لیں ذرا ان سے, آپ بھی بتا دیں. قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ملے یا نہیں ملے, سوال یہ ہے. تو پھر انہوں نے سارے الیکشن کرتے ہیں فارغ, اتنی اگر ایک مرتبہ پھر عمران خان اس بیس کے اوپر اگر رزائن دیتے کہ جناب میرا الیکشن بھی ان بنیاد کے اوپر کنٹروورشل ہو گیا ہے, اب مجھے اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے, تو شاید ان کی بات کے اندر زیادہ وزن ہوتا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ جو ہے ہٹائیں, یہ اس کے اندر وزن نہیں ہے. اگر یہ بات کرتے ہیں کنٹروورشل سہیل صاحبہ, اگر پورے کا پورا الیکشن کمیشن ہی کنٹروورشل تھا, پورے کا پورا انتخاب ہی کنٹروورشل تھا, کیوں بیٹھے ہوئے, پھر آپ نے استعفے دیے, استعفے دے کر واپس اپنے نشستیں بھی لے لیں, KPK کی حکومت بھی آپ نے سنبھال لی, بلدیاتی انتخاب بھی آپ نے کروا لیا. دیکھیے ہم نے ایک سال جب پہلے دن ہی ہم نے کہا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں, لیکن سب نے کہا جی سسٹم کو چلنے دے, جمہوریت کے خلاف آپ بول رہے ہیں, آپ پتہ نہیں آپ کے پیچھے فوج ہے. ہم نے ایک سال ہم نے بہت سمپل سا مطالبہ کیا, 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ سسٹم کی جانچ پڑتال کرنی ہے نا, تو 4 حلقے ہیں یہ کھلوا دیں. اگر اس میں بے ضابطگیاں ثابت ہو جاتی ہیں تو ہمیں ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس الیکشن میں بے ضابطگیاں, دھاندلی, جو نام بھی دے لیں, وہ ثابت ہو گیا. یہ جو کہانی آپ نے شروع کی ہے یہ PTI کے 1000 اراکین سے میں 10,000 بار سن چکا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کنٹروورشل ہے, پورے کا پورا انتخاب کنٹروورشل ہے, مجھے بتائیے اگر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں تو ہم برے, اگر ہم اسمبلیوں سے باہر جائیں تو ہم برے, اگر ہم دھرنوں پہ بیٹھیں تو ہم برے, اگر ہم اسمبلیوں پہ سب چیز آپ کس کیپیسٹی میں جعلی پارلیمان میں واپس آئے جس کو آپ نے ہی کہا, ہم کیوں آئے آپ بتائیے. جعلی پارلیمان میں آپ واپس کیوں آئے؟ APC کے واقعے کے بعد دھرنا ختم ہوا اور یہ ڈیسیجن لیا گیا کیونکہ اس وقت ملک کی سالمیت کی بات تھی. ہم نے اپنی ذاتیات کو 126 دن کے دھرنے کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا, ساری سٹرگل ختم کر کے ہم صرف اور صرف ملک کی سالمیت کے لیے اور واپس آ کے اکٹھے بیٹھے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. کچھ لوگ دبئی سے آئے تھے وہ جا چکے تھے, تو پھر انہیں اسمبلیوں میں جانا تھا, کہاں جانا تھا, ان کا کیا کرنا تھا. ہم نے جو آئے تھے تو واپس آئے چلے گئے تھے. یہ PTI کنفیوز ہے یا یو ٹرن لینے کی جس طرح سے ماہر ہے اسی طرح سے بار بار یو ٹرن لینے. پارٹیوں کا ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. خان صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیسیژن تبدیل کرنے میں حق رکھتے ہیں, پالیٹکس ہے, ماہر ہے, اور ان کا اپنا ایک, جیسے زرداری صاحب کرتے ہیں, الطاف حسین صاحب کرتے ہیں.
میاں صاحب کرتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، اس دفعہ زرداری اسی لائن میں آپ خان صاحب کو یہ کھڑا بڑی کریں گے۔ اچھی بات ہوگی کہ آخر اس پروگرام میں زرداری صاحب کا نام آ گیا ہے۔ زرداری صاحب نے پاکستان میں جمہوریت کو سنبھالا دیا ہے۔ اگر ہم اس دھرنے میں شامل ہو جاتے، ریزائن کر جاتے، ایم کے میں جاتی، تو صورتحال مختلف ہوتی۔ زرداری صاحب نے ہمیشہ ملک میں مفاہمت کی پالیسی اختیار کی ہے کہ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اب بھی ہماری کوئی ایسی ہم اگریسو نہیں ہے۔ ہماری پاکستان کی جمہوریت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا خون شامل ہے، پاکستان کی قیادت کا خون شامل ہے، پاکستان کے ورکرز کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا جو ہے وہ قیادت کا اور ورکرز کا خون شامل ہے۔ ہم نے ہمیں ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، جمہوری اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے۔ باقی پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم نے فرض کیا دیکھا ہے کہ حالات جمہوریت کو مضبوط کرنے میں مسلم لیگ کو کچھ سہارا دیں، ممکن تھا۔ آج کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی ہم ملک کی سلامتی اور جمہوریت کی بات کریں گے۔ تو وحید گل صاحب، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے مضبوط بلدیاتی ادارے، اور مضبوط بلدیاتی ادارے تب بنیں گے جب بلدیاتی انتخاب کنٹروورشل نہ ہو۔ تو یہ کنٹروورسی ختم کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا آپ کریں گے کہ یہ کنٹروورسی منیمائز ہو جائے؟ دیکھیں، ابھی کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ جب کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر جو ہے وہ زیادہ پولیٹیکل جماعتوں کی اس طرح سے براہ راست جو ہے وہ انفلوئنس جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ کھل کے داندلی نہیں کر سکتی۔ نہیں، وہ داندلی سے مراد یہ ہے کہ وہاں کا طریقہ کار اور ہے کہ جس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ جناب خاموشی کے ساتھ جا کر آپ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ کرنا ہے، اور پھر وہ زیر نگرانی فوج کے ہوئے۔ لیکن آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں نے نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا، اور پورے پاکستان سے رزلٹ جو ہے ہمارے حق یہ وحید گل صاحب، یہ پاکستان کے عوام کا اختیار ہے کہ وہ کس پر اعتماد کا اظہار کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا صحیح جو نمائندہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ اگر اس کے درمیان کہیں داندلی ہو جائے، کہیں کنٹروورسی ہو جائے، تو پھر عوام کے صحیح نمائندے ہمارے سامنے نہیں آ پاتے ہیں۔ آپ سب مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کل ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔